अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, तुर्की में रोनमा होने वाले वाक़े को पाकिस्तान की गलियों चौकों चौराहों पर तो डिस्कस किया जा रहा है कि आया पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का वाक़या रोनमा होता है तो क्या लोग सड़कों पर निकलेंगे। गो के तुर्की और पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख में मुमासलत तो पाई जाती है। वहाँ भी 4 मार्शल लॉ लगे, यहाँ भी 4 मार्शल लॉ लगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ हैं। तुर्की में लोग निकले जमहूरियत को बचाने के लिए क्योंकि जमहूरियत ने वहाँ पर डिलीवर किया, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। क्या यहाँ पर जमहूरियत ने अवाम को डिलीवर किया? क्या लोग यहाँ पर निकलेंगे अगर ऐसा कोई वाक़या पाकिस्तान में रोनमा होता है? इसी पर बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। शेरी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले जनरल साहब बताएगा कि अगर कोई ऐसा वाक़या पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो अवाम निकलेंगे, उस तरह से रिस्पॉन्ड करें? क्योंकि हम खुश तो बहुत हो रहे हैं, जश्न तो बहुत मनाया जा रहा है तुर्की में जमहूरियत की फ़तह पर, लेकिन यहाँ की रियलिटीज़ क्या है? लोग निकलेंगे क्या? मेरे ख्याल में निकलेंगे तो, लेकिन जो वलवला आपने देखा, एक वलवला आमेज़ तरीक़े से जिस तरीक़े से सड़कों पर निकले और जिस तरीक़े से अपनी जान दे दी, शायद ये मुमकिन ना हो इन पाकिस्तान में, इस वजह से कि पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत मुख्तलिफ है और पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त ऐसी है जो कि मेरे ख़्याल में लोगों को इस तरीक़े से इंस्पायर नहीं करती जैसे कि वहाँ की। हालांकि उर्दुगन साहब में काफ़ी इंटरप्ट करूँगा, शेख रशीद साहब के बकौल मिठाई की दुकानों पर तो नहीं निकलेंगे कई लोग। नहीं वो तो नहीं निकलेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि अवाम जो है ना इस वक्त वो चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो जारी रहे और किसी सूरत में फ़ौजी हुक्मरानी वापस ना है। तो इसमें तो मेरे ख़्याल में दो राय नहीं है। सिर्फ़ एक छोटा सा तबका है जिसकी आपने अक्कासी देखी, वो जो इश्तिहारों में देखी, हाँ, वो एक तबका है जो समझता है कि जब ये फ़ौज आ जाती है तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा मेरे ख़्याल में बाय एंड लार्ज जिसे कहा जाता है कि अवाम जो हैं ये चाहेंगे कि जमहूरियत जो है वो पनपे, और जैसे जैसे इनकी कारकर्दगी भी बेहतर होती जाएगी और जमहूरियत और जड़ पकड़ेगी, आप देखेंगे कि मेरे ख़्याल में तुर्की में और फिर पाकिस्तान में कुछ अरसे के बाद, तो आज नहीं, कुछ 10-15 साल के बाद मेरे ख्याल में तकरीबन एक लेवल हो जाए। मौजूदा हालात में ताले आज़माओं को उस तरह की पजीराई नहीं मिलेगी जिस तरह पहले मिलती रही है पाकिस्तान में? फ़ौज को बिल्कुल नहीं मिलेगी अब के, मेरे तो ख्याल में फ़ौज खुद भी नहीं चाहेगी, इसलिए कि उसको इल्म है कि अवाम जो है उसका साथ नहीं देंगे और उनके लिए मुश्किलात और बढ़ती चली जाएंगी। शेरी मज़ारी साहिबा, बहुत पाकिस्तान में हमने देखा कि जोश व खरोश लोगों में देखा, लोग बड़े खुश दिखाई दिए कि तुर्की के अंदर जमहूरियत ने आमरीत को शिकस्त दे दी। हम जश्न तो मना रहे, अपने गिरबान में झांकें तो क्या यहाँ भी हम वही मॉडल रिफ्लेक्ट होगा तुर्की वाला? समर इशू ये नहीं है कि लोग गवर्नमेंट ने वहाँ डिलीवर किया और लोग इस वास्ते गवर्नमेंट की हक में निकले। पहली बात, जमहूरियत को सपोर्ट करने निकले, और सबसे पहले तुर्की की अपोजिशन ने और कोई सीनियर कमांडर्स ने पब्लिकली आके कह दिया कि वो सपोर्ट नहीं करते। तो आर्मी में पहली स्प्लिट आ गई और जिससे फेलियर वाज मोर एविडेंट और लोग निकले, लेकिन लोग जमहूरियत के लिए निकले। ये कहना कि एर्दोगान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ये हमें भी पता है, जो उन्होंने बड़ा पोलराइज भी किया सोसाइटी को, इशू ये नहीं है। और हमें भी ये नहीं करना चाहिए कि जी हुकूमत यहाँ डिलीवर नहीं कर रही तो इस वास्ते लोग खुश होते हैं। इशू हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हुकूमत डिलीवर करे, अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, प्राइम मिनिस्टर का हो पैनामा लीक्स पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फौज आके मसले जमहूरियत के हल करेगी, ना वो कर सकती, ना उनका रोल है करने का। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हुकूमत की परफॉर्मेंस पे नहीं डिपेंड करना चाहिए जमहूरियत को, और फौज को हिमायत करनी क्योंकि हुकूमत के आप मुखालिफ हैं, ये सरासर नहीं एक्सेप्टेबल। तो तुर्की में ये कहना कि जी क्योंकि हुकूमत, और कई सियासतदानों को मैंने सुना है हुकूमत ने डिलीवर किया है इस वास्ते लोग निकल आए, नहीं, लोग जमहूरियत के लिए निकले और पूरी जो अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप तुर्की की थी उन्होंने इमीडिएटली कंडेम कर दिया इसको। तो आप तलत मसूद साहब की बात से एग्री नहीं, टू सम एक्सटेंट आई एग्री कि फौज का आना मुश्किल है और लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जो यहाँ पाकिस्तान में आर्ग्यूमेंट कई लोग दे रहे हैं कि यहाँ फिर भी शायद लोग एक्सेप्ट कर लें और क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही और तुर्की में हुकूमत ने बहुत डिलीवरी की है,
اس پہ میری ڈس ایگریمنٹ ہے. اٹس ناٹ کہ ایردوغان نے ڈیلیور کیا ہے. ہاں ایردوغان کی بہت سپورٹ ہے ترکی میں, لیکن جس جذبے سے لوگ نکلے ہیں وہ ترکی کا فلیگ اٹھا کے نکلے, اپنی پارٹی کا فلیگ نہیں اٹھا کے نکلے, اور وہ جمہوریت کے حق میں نکلے. تو یہاں پہ لوگ پھر اگر نکلتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کے لیے نکلیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ قوم کو اب کم سے کم اگر ابھی بھی احساس نہیں ہوگا کہ اتنے عرصے ہم نے مارشل لاز برداشت کیے اور ملک میں انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی اور نہ وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں, تو اگر ابھی بھی لوگ جمہوریت کے لیے نہیں نکلیں گے, بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت کے لیے نکلنا پڑے گا اب سڑکوں پہ, تاکہ یہ بادشاہت جو سویلین ہے اور جو نان اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو ختم کریں. بالکل صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کی ٹیک اس پہ کہ لوگ نکلیں گے یا نہیں ترکی سے اگر کمپیریزن کریں ہم پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں شہید مزاری صاحبہ کی اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ جمہوریت کے لیے لوگ نکلیں گے. ماضی میں یہ آپ دیکھیں ہوتا رہا کہ پولیٹیکل پارٹیز انوائٹ کرتی رہی ہیں ڈکٹیٹرس کو کہ آپ آئیں اور ٹیک ہو گئے, لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. ہاں کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ جن کا بہت کم وجود ہے ماسز میں, اب وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسا کا موقع ہے کہ ہم کسی چور دروازے سے بیک ڈور سے ہم جو ہیں وہ حکومت میں کس طریقے سے آ جائیں. اگر آپ اردگان کو دیکھیں پچھلے جب الیکشن تھا اردگان پہ بھی کرپشن کے کتنے اسکینڈلز آئے تھے, اس کے بیٹے پہ آئے تھے, سب کچھ آئے تھے, لیکن جیسے بات ہے جمہوریت کی سب فلیگز لے کے. اور اگر آپ دیکھیں آپ نے کبھی ٹرکی کا وزٹ کریں تو وہاں پر ہر دکان میں ہر گھر پہ ہر بندہ ٹرکی کا جھنڈا لے کے جو ہے وہ آتے. بلکہ آپ دیکھیں کہ جمعے کی جب وہاں پہ نماز ہوتی ہے اور جگہ نہیں ملتی تو وہ جھنڈا بچھا کے اس کے اوپر بھی نماز مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اب یہاں کی سچویشن ڈفرنٹ ہے. اگر ہمارے مسلم لیگ نواز کے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے پچھلے دنوں, جیسے کسی نے ان کو کہہ دیا کہ پاکستان میں شاید کوئی مارشل آ رہا ہے اور وہاں پہ ٹال گیا یہاں پہ بھی ٹال گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کرے گی. کیسے نکلیں گے؟ ان کا اپنا وزیر داخلہ جو ہے اپنے یہ جو پولز کے اوپر سے جو ہے وہ بینرز نہیں اتار سکا, تو اور کیا کرے گی ان کے عوام, کیا کرے گی ان کے لیے؟ ان کے اپنے وزراء کچھ نہیں کر سکے جو ان کے کچن کیبنٹ کے ہیں. سی ڈی اے کچھ نہیں کر سکی جو کہ ان کے ماتحت ہے. آپ ذرا جائیں نا, سی ڈی اے نے خود نہیں لگوائے. نہیں مطلب اگر سی ڈی اے نہیں لگا, ہم کہتے ہیں نہیں کیا, سی ڈی اے نے اجازت نہیں دی گئی. اگر کیا تو سی ڈی اے میں بتایا کہ ان کو کتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. اگر میں اپنے اشتہار جا کے لگاؤں تو مجھے نوٹس دے دیں گے. اب سی ڈی اے بتایا, چیئرمین سی ڈی اے بتایا کہ ان کو کتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے, اگر نہیں ہوا تو ان کے خلاف ہم نے کیا ایکشن لیا ہے. وہ تو ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے, گرفتار بھی ہوئے بینر لگانے والے. کب گرفتار ہوئے؟ ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ اپنی کارروائی شروع کر دیں. پھر انہوں نے جا کے کارروائی شروع کی, اور دوسرے وقت تک تو خاموش تھے. کوئی آیا کوئی منظر پہ نہ سی ڈی اے آئی نہ وزیر داخلہ آیا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہاں کا خوف تھا لوگوں کے دلوں پہ, ان کے ذہنوں پہ, کسی نے نہیں اتارے. جب وہاں سے کوئی ہاتھ لگا سکا, کسی نے ہاتھ لگانے کی ضرورت کی؟ آپ بتائیں نا مجھے, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, کس نے ضرورت کی؟ کسی نے بھی ضرورت نہیں کی. ڈی جی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا خط ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر جا کے انہوں نے کہا کہ اب ہم گرفتاریاں بھی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ تو مذاق بنائے ہوئے لوگوں سے. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قوم آپ کے لیے اٹھے, آپ اپنے وزراء کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. لیکن جہاں تک ڈکٹیٹرشپ کی ہے پاکستان کی, میں نہیں سمجھتا کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی. جمہوری پروسیس کو ہم سپورٹ کریں گے, لیکن نواز شریف صاحب کو اور اس کے جو رفقا ہیں ان کو اپنے احتساب جو پاناما لیکس کا ہے وہ دینا پڑے گا. اس سے ادھر ادھر ہم نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کہ ہمیں بینرز لگانے والوں کا مذاق اڑانا چاہیے یا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. طلعت رسول صاحب, لاسٹ ٹائم جب پاکستان میں 2014 میں ہم نے دیکھا کہ جب جمہوریت کو کچھ خطرات نظر آ رہے تھے, جب دھرنے چل رہے تھے, تو پیپلز پارٹی نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے ساتھ دیا حکومت کا. ماضی میں ایسا نہیں ہوا, اس کی وجہ سے مارشل لا لگتے رہے. تو اب دیکھتے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں اب اتنی میچور ہو چکی ہیں کہ وہ جمہوریت کو ڈیفینڈ کریں گی اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. امید تو یہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کریں گی. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ترکی کی جو جمہوریت ہے وہ اور ان کے ادارے جو ہیں وہ نسبتاً ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارے ادارے ابھی بھی بڑے کمزور ہیں, اس لیے کہ دیکھیے ہم پارلیمنٹ کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. ہم دوسرے جتنے بھی جمہوری ادارے ہیں وہ نہیں کرتے. اب اس میں کمزوریاں تو آپ کو پتہ ہے, اور وہ تو ہم ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو بار بار دہرایا بھی گیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن بڑھے گی
اس صورت میں بڑھے گی جب پاکستان میں جمہوریت خود زیادہ جڑ پکڑے گی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی ادارے جو ہیں کمزور ہیں. اس وجہ سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, کیا چیز ہمیں روک رہی ہے اداروں کی؟ دیکھیے نا, مثلا ISPR جو ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو واقف کرائیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں یا ریئیکشن دیں, بجائے اس کے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی چونکہ ایک خلا پیدا ہوئی ہے اس لیے آرمی ایک کردار ادا کرتی ہے. جب آرمی کا کردار بڑھ جاتا ہے تو جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ادارے بھی اسی طریقے سے کمزور ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جو سویلین حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اداروں کو مضبوط کرے اور استعمال کرے اداروں کو, تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ بھئی یہ واقعی میں جو ہماری سویلین قیادت ہے وہ اس لائق ہے, اس قابل ہے کہ وہ لیڈ کر سکے. تو یہ ایک میں یہ نہیں کہتا کہ پرفارمنس کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو تسلسل ہے, یعنی مطلب یہ پروسیس, اور دوسرا جو ہے وہ پرفارمنس ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ کی قابلیت نہیں ہے تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. ایک عام بندے کو فائدہ ہوگا, ڈیلیور کرے گی جمہوریت تو اس کے نکلے گا. یہی صرف کہنے کا مقصد ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیں گے وہ اس پرفارمنس سے بھی لنکڈ ہے. یہ کہنا کہ پرفارمنس سے لنکڈ نہیں ہے یہ میرے خیال میں غلط فہمی ہوگی, اس لیے کہ ٹرکی میں بھی 4 دفعہ ماشاء اللہ لگ چکا ہے. تو یہ مت سمجھیں. دیکھیں نا, جب وہاں کی پرفارمنس نہیں ٹھیک تھی تو آپ دیکھیں کہ وہاں مسلسل لوگوں نے اس کو قبول کیا, چاہے وہ زبردستی کیا یا جو کچھ بھی ہوا, اور یہاں بھی یہی ہوا. تو جب ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی نسبتاً, دیکھیے نا, اور غریب طبقے کے پاس گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملٹری رول ہوتا ہے وہ ایلیٹسٹ رول ہوتا ہے, اور یہ جو اردوغان صاحب کا رول تھا اس میں سب سے جو بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ عوام جو تھے اور جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس تھی ان کی حمایت حاصل تھی, اور جو ملٹری تھی وہاں کی وہ ایلیٹسٹ ملٹری ہے. بالکل بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہاں پہ اب لوگوں کو نکلنا پڑے گا جمہوریت کے لیے, وہاں پر لوگ نکلے, ترکی میں لوگ نکلے جمہوریت کو بچانے کے لیے. الٹیمیٹلی فائدہ گورنمنٹ کو ہوا وہاں کی, یہ لوگ گورنمنٹ کے لیے نہیں نکلے تھے, جمہوریت کے لیے نکلے تھے. لیکن پاکستان میں اب جو ہے وہ الٹی صورتحال ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں, حکومت کے خلاف نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اب یہاں پہ. لیکن دیکھیں, اب ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو فائدہ ہوا, لیکن لانگ ٹرم میں اگر اردوغان کو لیسنز نہیں وہ سیکھیں گے, کہ میسیج نہیں جائے گا کہ آپ اپنی پولرائزیشن کو ختم کریں اور جو زیادہ پاورز آپ کنسنٹریٹ کریں, یہ ان کو بھی لیسنز لینے پڑیں گے. کیونکہ اور جو آخری دفعہ یا ون آف دا ٹائمز جب مارشل لا آیا ہے ٹرکی میں, وہ اس واسطے آیا ہے کیونکہ سیاسی پارٹیز بہت ویک تھیں. کوئی پتہ نہیں 6-7 پرائم منسٹرز ایک کے بعد ایک بدلتے گئے تھے. تو پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اسٹرینتھ کوئی نہیں تھی. میں سمجھتی ہوں وہ جیسے ٹرکی میں بدل گیا ہے ادھر بھی بدل گیا ہے, کیونکہ جیسے جیسے اور ٹرکی اردوغان نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے, اس نے ملٹری کا پاور کٹ ڈاؤن کیا ہے, کرٹیل کیا ہے. آپ پارلیمنٹ کو, یہ حکومت تو پارلیمنٹ کو میں بلیو ہی نہیں کرتی. پارلیمانی جمہوریت ہے لیکن پارلیمان میں تو آپ کا کورم نہیں پارٹی گورنمنٹ کی پارٹی لا سکتی. بجٹ سیشن میں اور اس کے علاوہ بھی آپ مضبوط جب ہوں گے, اندر سے جب آپ مضبوط ہوں گے, آپ نے ڈیلیور کیا ہوگا عوام کو, تب جا کے آپ آرمی کے پاس بھی آپ قتل کر سکتے ہیں. جمہوری اداروں کو نہیں مضبوط کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. اور ایک پوائنٹ جو طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ ISPR سٹیٹمنٹ دیتی ہے, بالکل, اور کیوں دے رہی ہے, کیونکہ حکومت کی پالیسی کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کا یہ وانی صاحب کا جو وہ ہوا ہے, قتل ہوا ہے, اس کے بعد ہماری کوئی حکومت کی طرف سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے نا, پولیٹیکل لیڈرشپ کی. فارن آفس نے بھی 2-3 دن بعد ایک چھوٹا سا عجیب سا ایک سٹیٹمنٹ دیا. ایونچولی کیا ہوا, پھر آپ نے ایک سپیس اور ویکیوم کریٹ کی, تو جنرل راحیل شریف نے کشمیر پہ ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ دی. ان کو کیوں دینی پڑی, کیونکہ آپ کی حکومت. اور یہی آپ نے کیا جب ایرانین پریزیڈنٹ آئے
اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل غلط اور ہمیں بڑا ڈیمیج ہوا ہے جو ISPR کی ٹویٹ جو آئی تھی. پھر انگور اڈا کا لے لیں انسیڈنٹ, مطلب ہے آپ سپیس, اچھا پھر یہ صرف فوج کے لیے آپ نہیں کر رہے کریٹ سپیس, آپ جوڈیشری کے لیے بھی کر رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کو نہیں وہ کر رہے, جوڈیشری نے سو موٹو ایکشن لے لیا. سینسس پہ حکومت نے کچھ نہیں کیا, سو موٹو ایکشن آ گیا. ہر جگہ یہ حکومت ایک غلط ویکیوم اور سپیس کریٹ کری ہے, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کر نہیں رہی. تو پھر جدھر بھی, یہ تو سائنٹیفک رول بھی ہے کہ ویکیوم نہیں ایگزسٹ کرتا. اگر آپ ویکیوم کریٹ کریں گے, سم ادر فورس ول فل دیٹ ویکیوم, اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں, اور یہ بہت خطرناک ہے. تو آپ کی آگے تحریک بھی آ رہی ہے, اس پہ کافی الزامات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. یہ نہیں, ہم جمہوریت کو اس سے مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم احتساب چاہتے ہیں جو جمہوریت کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بادشاہت ہے جو کہ واضح اب ہوگی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا انسیڈنٹ جس طرح PIA کا جہاز سمن کیا گیا کہ پورا ٹبر واپس آئے آفیشل پلے, اور فورن آفس نے خط لکھا. فورن آفس کا کوئی وقت ہی نہیں بنتی کہ وہ خط لکھیں, کیونکہ میاں صاحب واز ناٹ آن اے فورن آفیشل ٹور. تو فورن آفس کا کیا کام تھا ڈیمانڈ کرنا کہ جہاز بھیجا جائے. تو جو میں کہہ رہی ہوں, ہم اگر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور ہم ساری اپوزیشن کٹھے انشاءاللہ نکلے گی, ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم احتساب چاہ رہے ہیں. بالکل. فیصل کریم کنڈی صاحب, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پیپلز پارٹی کس حد تک جائے گی؟ چونکہ پیپلز پارٹی اپنے شبہات تو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا فائدہ جو تحریک ہے, اس کا فائدہ کوئی دوسری قوت نہ اٹھا لے. کس حد تک جائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں سر صاحب, پیپلز پارٹی تو یہ تو رمضان کے مہینے میں چیز چلتی رہی ہے. پیپلز پارٹی کس طرح جائے گی؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی, پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن نے, سب نے, جو بھی آپ کے ٹاک شوز میں آتے ہیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پیپلز پارٹی آخری حد تک جائے گی, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں, دیکھیں یہ حد کہاں جا کے, اس کی حد کہاں ہے؟ حد کہاں ہے؟ حد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ اس کی کرسی سے اتاریں گے, ان کا احتساب کروائیں گے. اور آپ کا مائنس نواز فارمولہ ہے یا پوری؟ ہمارا دیکھیں, ہمارا کوئی, دیکھیں جب پرائم منسٹر جاتا ہے تو کیبنٹ آٹومیٹکلی چلی جا رہی ہے. جب نئے پرائم منسٹر آتے ہیں تو پھر وہ آ کے اپنی UK میں ہوا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ تھا. اب نواز شریف کے جانے سے 1.5 مہینے نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو گیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے, دیکھیں اب جیسے طلعت صاحب نے بات کی ہے, انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کی بات کی, انہوں نے پارلیمنٹ کے بیڑا غرق کر دیے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجٹ سیشن میں کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتے تھے روزانہ کی بیس پہ. بہت دفعہ ہوتا ہے. ان کے اپنے فائنانس منسٹر کے سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور ان کے اپنے فائنانس منسٹر کے سپیچ کے اوپر اپنے ممبران جو ہیں وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کے جو ہے ترقیاتی اسکیمیں نہ ملنے پر کچھ لوگ کہتے ہیں ناراض تھے. دیکھیں ترقیاتی اسکیمیں نہ, پھر آ جائیں نا, بتائیں, کھڑے ہو جائے. پارلیمنٹ فورم ہے نا, پارلیمنٹ فورم, پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ملتی. اب ان کی سنجیدگی تو اب یہ دیکھیں, کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ 19 جولائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں. کہاں پر فورن آفس کہاں پہ تھا اس وقت؟ آپ کے کیبنٹ کے سیکرٹری کہاں پہ تھے اس وقت؟ فورن سیکرٹری بیٹھے تھے وہاں پہ موجود. بھئی کسی میں بھی اتنی وہ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا کہ سیشن ڈے ہوتا ہے. اور یہ 19 جولائی 1947 سے منایا جا رہا ہے آج تک. بھئی ان کی سنجیدگی تو یہ دیکھیں, ان کی سنجیدگی تو یہاں پہ پتہ چل جاتی ہے نا کہ ان کی سنجیدگی کتنی ہے. آپ دیکھیں کہ افغان بارڈر پہ سچویشن آئی, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آئی نہیں آئی. کشمیر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آئی نہیں آئی. کوئٹہ میں اپنا بلوچستان میں ڈرون حملہ ہوا, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آئی نہیں آئی. ساری اسٹیٹمنٹ جو ISPR دے گی تو لوگ ISPR کی ٹویٹ کی طرف دیکھیں گے, کس کی طرف اور دیکھیں گے؟ بالکل صحیح. یہ تو بالکل انہوں نے تو جو ہے یہ بیسیکلی انہوں نے گورنمنٹ چلانے سے معذرت کر لی, ہینڈز اپ ہو گئے ہیں. فوج کو کہا کہ آپ حکومت چلیں, ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں. میرے خیال میں یہی انڈرسٹینڈنگ والنٹریلی دے رہے ہیں, دے دی ہے, اسپیس دے دی ہے, اسپیس تو دی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ مطلب ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن ان کی طرف جو ان کی جو میڈیا سیل جو ہے, ان کا میڈیا سیل جو ٹویٹ کرتا ہے وہ صرف جو ہے یا گالیاں دیتے ہیں یا بتاتے ہیں میاں صاحب نے 10 قدم واک کی ہے, یا میاں صاحب ہیرڈ سے چلے گئے ہیں, یا سیفٹی سے چلے گئے ہیں, یہ چیز ٹویٹ کرتے ہیں نا. یا بڑے خوش ہو رہے ہیں جی, ہاں ہم سب خوش ہیں کہ ترکی میں عوام کھڑی ہوئی ہے, ہم خوش ہیں. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کے جب میاں صاحب باہر تھے تو کدھر تھی ان کی الیکٹڈ جو تھے کیبنٹ ممبرز, وہ تو حکومت چلا نہیں رہے تھے, وہ تو ان کی بیٹی چلا رہی تھی پرائم منسٹر, لیکن کی بیوی ہے نا, فوجی چلا رہے تھے. اور وہ دیکھیں نا, یہ تو کہیں نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بادشاہت نہیں ہے کہ آپ ان الیکٹڈ لوگ جو کیبنٹ نہ, اور جو کیبنٹ ممبر نہیں ہوتا انہوں نے اوت بھی نہیں لیا ہوتا سیکریسی کا, اور آپ کو ساری فائلز وغیرہ جاری تھی آپ کی بیٹی کے پاس جن کا کوئی عہدہ نہیں تھا, جو کچھ بھی نہیں تھا. وہ کیپٹن کی بیوی ہے تو فوج چلا رہی تھی. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے. جس طرح سے ہمارے مہمانوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب خود ویکیوم انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے فوج کو نظام چلانا پڑ رہا ہے, اس کی
नताइज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें शो में ज्वाइन किया है अवैस लगारी साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। लगारी साहब, ब्रेक से पहले हमारे मेहमान जो हैं शो में वो तमाम ये एतराज़ उठा रहे थे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी काबीना बेखबर थी कि 19 तारीख जो कि यौम इल्हाक़ पाकिस्तान है उसे ही आपने यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। तो ये हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं ये इस बात पर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। जी, तो अगर इज़हार कर रहे हैं तो अल्लाह हुकूमत को और हमें भी आएगा और इतनी कुव्वत दे और इस सकत दे कि इस किस्म की जो केयरलेस अगर मिस्टेक हुई है दोबारा ना करें। लेकिन इसमें हुकूमत की कोई बदनीयती या कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू ये है नहीं मेरे ख्याल में, जितना अगर सिर्फ इसकी बात के ऊपर डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल सही। गो के उसको अब 20 तारीख कर दिया गया है। बदनीयती नहीं थी लेकिन कुछ नाअहली ज़रूर थी कुछ लोगों की। लेकिन हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं जिस पे हमने आपको लेना था, वो ये है कि टाइपो एरर शायद हो। बिल्कुल सही है। चले ठीक है, टाइपो एरर मान लेते हैं इसको। अब 20 तारीख आपने कर दी है, कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन वाले टाइपो एरर्स लग रहे हैं। लगारी साहब, डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम अवैस। लगारी साहब आते हैं पॉइंट की तरफ। वो ये है कि तुर्की में जब मिलिट्री कू की कोशिश नाकाम हुई, टेक ओवर की कोशिश नाकाम हुई, तो पाकिस्तान में हमने देखा बहुत लोगों को हमने जश्न मनाते हुए देखा कि जैसे पाकिस्तान में ये कोशिश नाकाम हो गई हो। लेकिन जायज़ा लिया जाए वहाँ की और यहाँ की सूरत हाल का, वहाँ के लोग निकले डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो कि डेमोक्रेसी ने वहाँ पे डिलीवर किया है। पाकिस्तान का जायज़ा लिया जाए यहाँ की सूरत हाल का, तो यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ी है, कम नहीं हुई। यहाँ पे निस्फ आबादी जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे है। बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, बरामदात में तीसरे साल से मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है। तो क्यों लोग यहाँ पर निकलेंगे अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है? अल्लाह ना करे ऐसी सूरत, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बिल्कुल हम भी ये कहते हैं अगर ऐसी सूरत हाल होती है। हाँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जी मिलिट्री और आर्म फोर्सेस इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं नहीं जो इस किस्म के इकदाम कभी होंगे। और हमने इन्हीं 5 सालों में खास तौर के ऊपर देखा, धरने का जब मामला था तो आर्म फोर्सेस को बीच में आर्मी चीफ को भी पीटीआई के जो लीडरशिप उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़े ही मैच्योरली हैंडल किया गया और डेमोक्रेसी सस्टेन हुई। और कुछ लोग दावतें जरूर दे रहे हैं। हाँ, जो लोग दावतें दे रहे हैं उससे आप आर्म फोर्सेस को इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में नहीं कह सकते कि वो हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी किस्म के इकदाम की स्पेस अब नहीं रह गई, जिस किस्म की अक्रॉस द पॉलिटिकल बोर्ड एक इस चीज के ऊपर कंसेंसस है कि डेमोक्रेसी वो रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी एक एवोल्यूशन में से गुजरा है, इवॉल्व हुआ है। तो हमने क्या सबक सीखा है तुर्की के एपिसोड से? मूवमेंट है तुर्की से, हमने सबक ये सीखा है। और ये आज से 6 साल पहले हम वहाँ की सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बाकायदा एक स्टडी करने की ग्रुप के साथ गया था। वहाँ अक्रॉस द बोर्ड हमने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया था। उस वक्त भी ये सबक सीखा था उनसे, और आज इस इवेंट ने उसको प्रूव किया है कि अगर हम अपने आवाम के लिए जो हमारी मेन जो पॉलिटिशियंस की कंस्टिट्यूएंसी वो हमारी आवाम है, अगर हम अपनी आवाम के लिए कुछ डिलीवर करेंगे तो आवाम डेमोक्रेसी के लिए और इस सिस्टम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी। तो क्या आपने इतना डिलीवर कर लिया है? 3 साल तो हो गए। करेंगे वो तो अगले इलेक्शन में मालूम होगा ना किसने डिलीवर किया नहीं किया। मेरे जो क्लेम्स हैं, जब मैं क्लेम करूंगा ऑपोजिशन वाले कहेंगे नहीं ये गलत कह रहा है। वो तो सिर्फ इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है वही इस चीज को साबित कर सकता है किसने क्या अचीव किया है नहीं किया। अभी फिलहाल जितने भी बाय इलेक्शंस और ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस है उसमें तो मुझे तो यही अंदाजा है कि हमारी हुकूमत ने जी डिलीवर किया है। क्लेम कोई और पार्टीज भी करती है, हम भी करते हैं, लेकिन इसका जो जी प्रूफ ऑफ द पुडिंग है, जो प्रूफ है दैट लाइज इन द पुडिंग इटसेल्फ। जी, तो अब तक कश्मीर की सूरत हाल पे जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, जो डिप्लोमेटिक हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, हमने की बात और मुख्तलिफ ममालिक से हमने राब्ते किए, क्या ये काफ़ी है या मजीद करने की ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ पे 9वें रोज से कर्फ्यू जारी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे इस वक्त पैदा हो चुका है।
جی سر، میرے خیال میں کشمیر کے ایشو کو دوبارہ علیحدہ حکومت نے بہت افیکٹولی کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، کشمیر کمیٹی کے ذریعے تو نہیں بات کر رہے آپ کے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا کی جو غلطیاں ہیں اس کو ماننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بدقسمتی سے اس وقت تیار ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس ریجن کے اندر مختلف جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان اور چین کی جو اکنامک کوآپریشن ہے، اس سے پتہ نہیں کیوں، حالانکہ ان کو ہونا نہیں چاہیے، یہ ون ون سچویشن تمام ریجن کے لیے ہوگی اور امریکہ کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے اور گلوبل کمیونٹی کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے ریاکشن میں کچھ انڈیا کے ساتھ ایکسٹرا پیمپرنگ اس وقت ہو رہی ہے، اس وجہ سے کشمیر کے ایشو کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی بدقسمتی سے اس طرح نہیں ریکگنائز کری جس طرح کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ اویس لغاری صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کا۔ جنرل صاحب، اویس لغاری صاحب نے کہا کہ کشمیر کی ہم بات کر لیں کہ دنیا اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہی، تو یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے پاکستان کی، یا دنیا نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کشمیر پہ؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا جب کا معاملہ آتا ہے تو امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں، مغربی ممالک، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اصولوں کو بالکل ایک طریقے سے نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ امریکہ چین کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں چین انڈیا کو اس نے ملوث کیا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کو تو سارا علم ہے، اس پورے خطے کا بڑی نظر رکھتا ہے اور اس کو پورا علم ہے کہ کشمیر میں کتنا ظلم انڈینز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ آپ دونوں جو ہیں فریق جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کے معاملات کو حل کریں، حالانکہ یہ دونوں فریق کی بات نہیں ہے، یہ کشمیری لوگوں کی بات ہے، ان کی حق خود ارادی کی بات ہے، ان کی آزادی کی بات ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے امریکہ کا وہ تو رہے گا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چونکہ یہ اس وقت ڈیمونسٹریشنز وغیرہ ہو رہی ہیں تو پاکستان فوراً جا کے آگے جائے، تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے کہ پاکستان جو ہے اس میں ایک پرابلم کھڑی کر رہا ہے انڈیا کے لیے، لیکن اگر مسلسل اس میں تسلسل رہے پاکستان کی پالیسیز میں اور ہر جگہ آواز اٹھائے تو پھر کیس مختلف ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کشمیر کی صورتحال پر کہ پاکستان کا ایک سفیر کی حیثیت سے، ایک وکیل کی حیثیت سے جو کردار بنتا ہے کشمیر پر، کیا وہ پاکستان نبھا رہا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے باعث اب تک 44 کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں 2000 سے زائد اب تک زخمی ہیں۔ 9ویں روز سے مسلسل کرفیو جاری ہے، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو چکا ہے، ادویات اور خوراک سمیت ضروریات زندگی کی وہاں پر قلت ہو چکی ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس مسئلہ کشمیر پر وہ کیا رہا ہے، کیا پاکستان کو جو کردار نبھانا چاہیے تھا پاکستان نے نبھایا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کا جو رول بنتا تھا، جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ دنیا خاموش ہے، عالمی برادری خاموش ہے کشمیر کے مسئلے پر، پاکستان کی سفارتکاری ناکام ہو چکی ہے یا دنیا نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی؟ کیا آپ کے کیا لگتا ہے؟ پہلی بات تو ہماری کوئی سفارت ڈپلومسی ہماری ہوئی نہیں بہت عرصے سے، ہم سوتے رہتے ہیں کشمیر پہ، پھر اگر کچھ ہو جاتا ہے انسیڈنٹ تو ایک ہفتے 10 دن کے بعد ہم ریاکشن کرتے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ دیکھیں، ہم نے یہ یو این میں کچھ نہیں ابھی تک کیا، یہ ادھر سے مریا رودی صاحبہ نے کوئی بات کی تھی اب کی ہے نا، میں دیکھیں آپ کی ایک پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی ہے کشمیر کی، مولانا فضل الرحمان 17 کروڑ روپے میں صرف 3 اجلاس کیے، شکر ہے آپ نے اماؤنٹ دیا۔ میں تو 2 سیشن سے پوچھ رہی ہوں اسمبلی میں یہ سوال کہ کتنا خرچہ ہوا ہے اور کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں، تو وہ واپس آ جاتا ہے کہ ہم نہیں ریویل کر سکتے کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اب ان کی بڑی مشکل سے ایک انڈر پبلک پریشر ایک میٹنگ غالباً اب ہونے والی ہے، حالانکہ امیڈیٹلی ایک ریاکشن آنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب ابھی پوچھا گیا سرتاج عزیز سے کہ جب ڈرون کا ایشو ہوا تھا بلوچستان کا کہ آپ نے امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارش کیوں نہیں دی، بیکاز یہ پہلا قدم ہوتا ہے ڈپلومیٹک۔
میں حیران رہ گئی کہ سرتاج عزیز صاحب نے اسمبلی میں فلور پہ کہا کہ ڈیمارچ تو آخری ہوتا ہے, ہم نے ابھی کنسرن ایکسپریس کیا. یعنی کہ ہم بے وقوف ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے ڈپلومیسی کیسے ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ایڈوائزر آن فارن افیئرس کو یہی نہیں پتا تو 19 تاریخ کا ان کو نہیں پتا, میں حیران نہیں ہوں. لیکن آپ نے انڈین ایمبیسڈر کو بھی بلا کے ڈیمارچ نہیں دیا, جو کہ فرسٹ اسٹرانگ ڈپلومیٹک پریکٹس ہے. آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ نے بلا کے اس کو کنسرن ایکسپریس کیا. دوسری بات, انڈیا نے ریزولوشن نمبر 47 آف 1948 UNSC کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن, وہ اگر آپ غور سے پڑھیں, اور میں سمجھتی ہوں آپ کو دکھانا چاہیے اپنے ویورز کو, اس میں ایک فریز ہے پورا کہ پاکستان انڈیا اگری ٹو اے پلیبسسائٹ کنڈکٹڈ بائی دی UN. تو آپ نے وہ ایشو کبھی نہیں ٹیک اپ کیا کہ جناب یہ آپ کی ریزولوشن ہے انڈیا. تیسری چیز, انہوں نے پیلٹ گنز یوز کی ہے, انہوں نے بچیوں کو اندھا کیا ہے, چھوٹے بچوں کو کیا ہے, عورتوں کو کیا ہے. تو آپ یہ جا سکتے تھے UN میں, جنیوا میں جا سکتے ہیں, ہیومن رائٹس میں جا سکتے ہیں. پھر یہ ویپنز جو ہیں یہ بینڈ ویپنز ہیں. آپ نے کچھ نہیں کیا ڈپلومیٹکلی سوائے اس کے کہ جی بلیک ڈے اور وہ بھی غلط دن اناؤنس کر دیا. تو کیا یہ حکومت کیوں اتنا گھبرا رہی ہے کہ مودی سے اتنی دوستی ہے میاں صاحب کی کہ وہ ہندوستان کو اپسیٹ نہیں کر سکتے؟ کنڈی صاحب, مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایجنڈے پر ہے کشمیر, اور اب تک جو پاکستان کا رہا ہے, سفارتکاری رہی ہے, اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہزاروں سال جنگ لڑیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے. دیکھیں ڈیفینیٹلی کمیٹی جو ہے کشمیر کمیٹی کی ہم بات کریں, ہم تو کمیٹی پہ بات کریں, پہلے تو آپ حکومت کی بات کریں. حکومت کتنی سیریس ہے, پھر آپ نچلے ٹیئرز پہ جائیں کہ وہ نچلے ٹیئرز پھر ایکٹیو ہوتی ہیں. مولانا صاحب کہہ بھی چکے ہم بے بس ہیں, ہمارے جب آپ کے جو فورن منسٹر اس وقت ہے, آپ کے جو اس وقت فورن منسٹر ہے جو کہ پرائم منسٹر ہے, اس کا کاروبار انڈیا میں ہوگا, تو پھر وہ کیا کہیں گے انڈیا کو؟ یا آپ بزنس کریں گے یا پھر لڑیں گے. اگر آپ کے فورن منسٹر کا بزنس وہاں پہ بند کر دیں مودی سرکار, تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا تو سارا کچھ بزنس کے ساتھ ہی ہے نا. تو سنجیدگی تو میں نے پچھلے اس میں بتا دیا کہ 19 اور 20 کے ڈیٹ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو یہ تو اب بتائیں کہ انہوں نے اس پہ یا سیکرٹری کیبنٹ کو یا فورن سیکرٹری کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس وقت بھی نہیں بتایا, کوئی ڈسمس کیا. بلاول صاحب جس طرح سے جلسوں میں کشمیر کی بات کر رہے ہیں, مودی کے یار کو ایک دھکا ہو, دو آزاد کشمیر کے اندر جس طرح ہم نے ان کے جلسوں کے اندر سنا ہے, وہ پولیٹیکل نہیں بنا رہے ہیں اس ایشو کو, زیادہ وہ سیاسی نہیں بنا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت کشمیر کا الیکشن اس وقت وہاں پہ اس لیے وہ جلسے کر رہے ہیں. جب ہم نواز شریف حکومت کے خلاف کشمیر ایشو کو وہ جب ہم نواز شریف حکومت کے خلاف سڑکوں پہ یہاں پہ آئیں گے, جب ہم پنجاب میں میدان جنگ بنے گا یا اسلام آباد ہوگا یا کوئی اور صوبہ ہوگا, تو اس میں بھی ہم یہ ایشو اٹھائیں گے. یہ کب بنے گا میدان جنگ؟ بہت جلد بنے گا. آپ کو خوراک چاہیے, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوراک مل جائے گی. ہمیں خوراک نہیں چاہیے, ہم تو کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور دیکھیں رمضان کا مہینہ تو اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے ہیں. تو ابھی اپوزیشن جماعتیں میٹنگز کر رہی ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہو کر جو ہے ایجیٹیشن ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو کہ پانامہ پہ جو ہے جن کے بھی نام ہے ان کا جو ہے احتساب ہونا چاہیے. اور TOR جو ہمارے, وہ تو خیر کمیٹی اس وقت ڈس فنکشنل تقریباً ہو چکی ہے. فائنل کمنٹ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نکلیں گے سڑکوں پر اور فیصلہ کن جنگ اب ہونے جا رہی ہے, کوئی جنرل صاحب کوئی اس میں آپ دیکھ تو نہیں رہے خطرہ کوئی جمہوریت کو دوبارہ؟ نہیں, میرے خیال میں خطرہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو تحمل سے بھی کام کرنا چاہیے اور احتیاط رکھنی چاہیے. اس لیے کہ ایک طرف تو یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا, چونکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ جمہوریت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے, اس لیے معاملات کو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائیں. صرف یہ ایک خطرہ رہتا ہے جو کہ میرے خیال میں بار بار اس پر کہا گیا ہے کہ نہیں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور اس کو کمزور نہیں کریں گے. لیکن یہ میں کہتا چلوں کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور یہ اگر ہمارے حکمران یہ سمجھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر وہ حکمرانی کر سکیں, تو وہ زمانہ ختم ہو گیا. زمانہ ختم ہو گیا. بالکل اسی کے ساتھ آج کا شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.